खुदावंद के नाम से जो नबियों की रूहों का खुदा है। आमीन। हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं और मुकाशफा की किताब में कुछ इस तरह लिखा है। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जो कद्दूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खुले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तुझ में थोड़ा सा जोर है, और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं उन शैतान की जमात वालों को, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं, तेरे काबू में कर दूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि वो तेरे पाँव में आकर सिजदा करेंगे और जान लेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो ज़मीन के रहने वालों की आजमाइश के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। जो गालिब आए, देख, मैं जल्द आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज छीन न ले। जो गालिब आए, मैं उसे खुदा के मकदस में एक स्तून बनाऊंगा और फिर वो कभी बाहर ना निकलेगा, और उस स्तून पर अपने खुदा का नाम, खुदा के मुकद्दस शहर यानी नए यरूशलेम का नाम, जो खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। आमीन। अच्छा, इसे कई दफ़ा पढ़ लेते हैं, बार बार भी पढ़ लेते हैं। बड़ी चीज़ें हैं जिन पर एक दफ़ा गौर करते हैं पढ़ने से, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ के गौर करते हैं, फिर पढ़ते रहते हैं। खुदा उन किसी की तारीफ करता है और उसे कहता है कि तुझमें थोड़ा सा जोर है, यानी तू काम करता है, कलीसिया काम करती है और उसका रिश्ता जो पास है वो भी मजबूत है। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं कहा, थोड़ा सा, लेकिन ये नहीं कहा कि बिल्कुल जोर नहीं। और कहता है मैंने तेरे सामने दरवाज़ा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? दरवाज़ा खोलने का मतलब है मौका, वाकई मैंने तेरे लिए मिस्र की है। एक ख़ास मौका है किसी ख़ास वक्त पे, ताकि तू वक्त ज़ाया किए बगैर, मौका ज़ाया किए बगैर काम कर ले, रास्तबाजी के काम कर ले। यहाँ एक ख़ास बात, बहुत ही काबिले गौर बात यहाँ कही गई है कि देख, मैं उन शैतान की जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। ये पहले भी हमने सुना स्मरना की कलीसिया में जब हमने पढ़ा, और बहुत काबिले गौर बात इससे आगे जो खुदा फरमाता है, मैं ऐसा करूंगा कि वो तेरे पाँव में आकर सिजदा करेंगे और जान लेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है।
اس بات کو میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے جو خدا فرماتا ہے، بہت دور کی بات۔ ہم سمجھتے ہیں مسیحی کہ یہودی مسیح کو پہچان نہیں سکے، کہ مسیح آ گیا ہے اور اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی تابعداری کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ ہم مسیحی کہتے ہیں، ہے تو بات ٹھیک، لیکن ذرا غور کریں کہ ہم نے مسیح موعود کے بارے میں تعلیم انہی سے پائی ہے۔ مسیح کے بارے میں گواہی جو گواہ ہے وہ بنی اسرائیل ہے، جو کلیسیا کے طور پر بیابان میں رہے، خداوند کی رہنمائی میں چلتے رہے جیسے بھی تھے، اور گواہی دیتے رہے، خداوند کی گواہی دیتے رہے، یعنی یہ کہ خداوند چھڑانے والا آئے گا۔ ہم مسیحیوں نے یہ خبر مسیح کے آنے کی اور مسیح کی خبر نئے عہد نامہ میں نہیں سیکھی۔ بے شک نئے عہد نامہ میں مسیح کے بارے میں سارا تذکرہ ہے، ساری باتیں ہیں، اور غور ہم نے نہیں کیا کہ ہم نے یہ باتیں یہاں سے نئے عہد نامہ سے، پاک انجیل سے سیکھی ہیں، لیکن یہ باتیں پرانے عہد نامہ میں سارے انبیاء کی معرفت، یعنی پرانے عہد نامہ کے جو نبی تھے ان کی معرفت یہ ساری باتیں لکھی گئیں، اور ان کی تشریح بھی ہوئی، باغ عدن سے شروع کر کے یوحنا اصطباغی تک۔ مطلب یہ ہے کہ اصل میں مسیح جو آنے والا تھا وہ تو ان کا تھا، یعنی بنی اسرائیل کا، جس کی وہ انتظاری کرتے تھے، اسی کے منتظر تھے، دکھوں میں تکلیفوں میں گواہی دیتے رہے۔ مجھے جو کچھ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرانے عہد نامہ کے انبیاء کے بارے میں بہت پڑھتے ہیں، اشعیاء نبی ہے، ارمیہ، حزقیاہ، دانیال، دوسرے تو مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے مسیح کے بارے میں بڑی باتیں کی، بہت ساری باتیں کی، وہ کرتے ہیں، انتظار کرتے تھے کہ چھڑانے والا آئے گا، جیسا کہ باغ عدن میں وعدہ ہوا۔ باغ عدن کا وعدہ انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو حضرت موسیٰ کی معرفت لکھا گیا، اس لیے مسیح کا علم ان کے پاس تھا، اور مسیح کی گواہی وہ دیتے رہے۔ اتنا مشکل تھا، جیسے بھی تھا ان کے لیے مشکل تھا، کہ لیکن یہ بات نبیوں کے لیے آسان تھی، یعنی نبیوں نے یہ بات سمجھی، لیکن عام لوگ، عام یہودی یہ بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ آپ سوچیں کہ یہودیوں کے پاس یہ کتاب تھی جو کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے، تذکرہ سن لیتے تھے اپنے پاسبانوں سے، اپنے فرشتوں سے، تو جو غیر یہودی تھے انہوں نے کبھی نہ سنی، کبھی سمجھ ہی نہ آئی، اور وہ ساری دنیا میں پھیلے گئے تھے، یہودی تھوڑے سے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں یہ نہ سمجھیں کہ مسیح ہمارا ہی ہے، مسیحیوں کا، اور یہودیوں کا نہیں۔ اصل میں تو یہودی ہی تھے جو اس کے منتظر تھے، سب نبی یہودیوں ہی میں سے ہوئے جو پرانے عہد کے ہیں، اور مسیح کی بابت تعلیم دیتے رہے۔
بلکہ مسیح خداوند خود یہودیوں میں سے تھے، اور مسیح خداوند کی دنیاوی ماں مقدسہ مریم بھی یہودیوں میں سے تھی، اور پالنے والا باپ حضرت یوسف بھی یہودی تھا، کیونکہ یہ نجات کی بات یہودیوں میں سے ہے۔ اور مسیح خداوند خود اس کا تذکرہ کرتے ہیں جب یوحنا کی انجیل میں ہم چوتھے باب میں پڑھتے ہیں، جب اس سامری عورت کے ساتھ مسیح خداوند کا مکالمہ ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ اس نے کہا میں بے شوہر ہوں۔ اس نے کہا تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اب تو جس کے ساتھ ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ خداوند تو نبی ہے، ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی ہے، تو کہتا ہے کہ جو جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے وہ یروشلم میں ہے۔ اس نے کہا میری بات کا یقین کر کے وہ وقت آتا ہے کہ نہ تو یروشلم میں باپ کی پرستش کرو گے نہ اس پہاڑ پر، کیونکہ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ یعنی یہ بات مسیح خداوند فرماتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ تو ثابت ہوا کہ مسیح کی گواہی وہ ہمیشہ دیتے رہے۔ ایک گروہ ہے، گروپ ہے جسے پولس رسول کلیسیا کہتے ہیں، یعنی یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا گروپ جو بیابان میں اکٹھے چلتے تھے۔ یہ کلیسیا ہے جو مسیح خداوند کی گواہی دیتی ہے جب وہ آنے والا ہے، اور ہم جو آج کے مسیحی ہیں اسی مسیح خداوند کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ آج آ گیا ہے، وہ آ چکا ہے۔ یہودیوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اس بات سے وہ قصوروار تو ٹھہرے، لیکن خداوند جو ان کا مسیح ہے اور ہمارا مسیح ہے بچانے والا، نجات دینے والا ہے، ایسا کرے گا کہ ان کو بھی نجات دے گا۔ اچھا، میرا مطلب یہ تھا یہاں پڑھ کے کہنے کا کہ وہ اپنے ایمان میں پکے ہیں، وہ مسیحیوں کی اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں کہ مسیح آ چکا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسیح خداوند کے خاص بندے ہیں، کہ لاڈلی قوم، چنی ہوئی قوم ہے، اور کوئی بھی نہیں، نہ مسیحی نہ غیر مسیحی، کوئی ہماری طرح چنا ہوا نہیں۔ اور اپنے خیال سے جیسا لکھا بھی ہے ٹھیک بھی ہے، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ لکھا ہے میں ایسا کروں گا کہ وہ تیرے پاؤں میں آ کر سجدہ کریں گے اور جان لیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ یعنی کیا؟ ایسا کوئی بڑا وقوع، کوئی ایسا کام عجیب اور بڑا مسیح خداوند کرے گا جس سے وہ مجبور ہو جائیں، انہیں تسلی ہو جائے، یقین ہو جائے کہ مسیح خداوند ان لوگوں سے بھی محبت رکھتا ہے جو مسیحی کہلاتے ہیں۔ یعنی ہم جو مسیحی ہیں وہ ان سے بھی محبت رکھے، ایسا کوئی کام وہ کرے گا کہ یہ جو یہودی ہیں کسی اور کو بہتر نہیں سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے، وہ جان لیں گے کہ مسیحیوں کے ساتھ بھی خداوند ہے، مسیح خداوند جس کے وہ متضع ہیں ان مسیح لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی اس مسیح کو جو آج کے مسیحیوں کا نجات دہندہ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ مسیح خداوند ہمارا نجات دہندہ ہے جو مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، اس کی طرف راغب ہونے میں، اسے ماننے میں
उनको कुछ आसानी हो, क्योंकि जिस बात पे वो हमेशा से कायम है हजारों सालों से, सैकड़ों हजारों सालों से, उसको एकदम छोड़ना इतना आसान नहीं कि वो समझ ले कि जिस शख्स को आज के मसीही अपना खुदावंद मसीह समझते हैं, ये वही है जिसके मुंतजर हम हैं और वो आ चुका है। ये इनके लिए एकदम मान लेना आसान नहीं, लेकिन खुदावंद ऐसा करेगा, ऐसे हालात पैदा करेगा कि उनको समझाए, और खुदावंद समझाएगा। ये ऐसी बात है, अजीब बात है। चलो एक और बात मैं कर देता हूँ, हालांकि मुश्किल सी है। जो बात मैं कर रहा हूँ ये भी ऐसी ही है, मुझे लगता है कि समझना मुश्किल है। एक और बात मैं कर देता हूँ, चलो कुछ समझेगा तो समझे, नहीं तो फिर भी ठीक है। पौलुस रसूल इस बात की तशरीह करता है कि उनको, यहूदियों को इस बात की समझ आ जाएगी कि मसीह खुदावंद, जो मसीहियों का खुदावंद है, मसीह है, जिसके ईमानदार मसीही हैं आज के मसीही, और जिस मसीह के मुंतज़िर यहूदी हैं, पुराने ज़माने से आ रहे हैं, वो एक ही शख्स है, वो आ चुका है। इसकी भी तशरीह यूँ करता है कि वक़्त आएगा कि आखिरी दिन के आने से पहले पहले, ये क़यामत से पहले, सब यहूदी इस बात को समझ लेंगे कि मसीह खुदावंद, जो मसीह का खुदा है, जो खुदावंद है वही मसीह है जिसके वो मुंतज़र है। यानी उनका मसीह और आज के मसीहों का मसीह एक ही शख्स है, जिसकी बाबत पुराने अंबिया तज़किरा करते रहे। और उस रसूल की बातों से ये साबित होता है कि ये इतना ज़रूरी है कि खुदावंद करेगा कि उनको समझ आ जाए, इतना ज़रूरी है कि उस वक्त तक क़यामत नहीं आ सकती, यानी आखिरी दिन नहीं आ सकता अदालत का, जब तक वो ये बात समझ ना ले। और मुझे समझ आती है कि ये बात बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि अगर उनको समझ नहीं आती तो खुदावंद के वादे नबियों की बातें तो सच्ची नहीं। इसलिए पौलुस रसूल बिल्कुल ठीक कहता है कि क़यामत से पहले पहले ये यहूदी इस बात को समझ लेंगे कि मसीह जिसके हम मुंतज़िर हैं वो आ चुका है। और इसके आगे और बहुत सारी बातें हैं। खास बात जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि जो गालिब आए, मैं उसे खुदा के मक़दस में एक स्तून बनाऊंगा। खुदा का मक़दस क्या है, बात करेंगे किसी वक्त। खुदा के मक़दस में एक स्तून बनाऊंगा और वो कभी बाहर ना निकलेगा, और उस पर अपने खुदा का नाम, खुदा के मुक़द्दस शहर यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। क्या गहरी बातें हैं, बहुत ही गहरी और बहुत ही बड़ी बातें, बहुत बड़ी बातें। मेरे भाइयों, सुनने वालों, हम ये नहीं कर सकते कि हम गौर किए बगैर आगे चले जाएं इसको पढ़ के। बहुत गौर करना, बहुत गौर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि फिरदौस में क्या है। तो कहता है फिर कभी बाहर ना निकलेगा, मैं उसे खुदा के मक़दस में, खुदा के घर में एक स्तून बनाऊंगा, स्तून जो वजन उठाता है,
اور عمارت کو سنبھالے رکھتا ہے، وہ کبھی باہر نہ نکلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی آزمائش میں نہ گرے گا، ٹھوکر کھا کر کبھی نہ گرے گا۔ کیسا ہوگا؟ جیسے خدا کے مقدس میں، خدا کے گھر میں، خدا کے تخت کے سامنے اس کے کروبین ہیں، جیسے سرافین ہیں اس کے تخت کے سامنے ہمیشہ حاضر اس کا تخت اٹھائے پھرتے ہیں۔ یعنی کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ٹھوکر کھا کر گرے۔ خدا اس شخص کو، خدا فرماتا ہے میں ایسا بناؤں گا۔ آگے اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اس پر، اس ستون پر اپنے خدا کا نام، اس کے مقدس شہر کا نام اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ اپنا نیا نام، نیا نام آگے جا کر وضاحت کرتا ہے۔ اس کا نیا نام کیا ہے؟ 19ویں باب میں ہم دیکھیں جب لکھا ہے کہ میں نے سمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی ایک سفید گھوڑا ہے، اور آگے جا کہتا ہے تو خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اچھا، اس ستون پر یہ نام سارے لکھے جائیں گے، خدا کا نام، اس کی مقدس شہر کا نام اور اپنا نام خدا کہتا میں لکھوں گا۔ کیا ہے یہ؟ بڑی بات ہے۔ کیا کہتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے؟ پطرس رسول کہتا ہے جب اپنے دوسرے خط میں لکھتا ہے، شمعون پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے، اور لوگوں کے نام جنہوں نے خدا اور خدا میں اس مسیح کی پہچان میں ہمارا سا قیمتی نام پایا، ایمان پایا، قیمتی ایمان پایا۔ خدا اور خدا میں اس مسیح کی پہچان کے سبب سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، کیونکہ اس کے الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی و دینداری سے متعلق ہے اس کی پہچان کے وسیلے سے ہمیں عنایت کی، جس نے ہمیں اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا، تاکہ ان جن کی بدولت اس نے ہم سے بڑے بڑے وعدے کیے، خاص اور بڑے بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کی اس خرابی سے ہم چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے وسیلے ہے اس کی ذات الہی میں شریک ہو جائیں۔ پطرس رسول یہ فرماتا ہے کہ ان سب چیزوں کے وسیلے سے، اس کی مہربانی سے ہم اس کی ذات الہی میں شریک ہو جائیں۔ اس کی ذات میں شریک ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ویسا ہی ہونا۔ اس کی بابت دوسری انبیاء بھی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں کہ جو روح کی، کیونکہ جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ روح فرماتا ہے کہ ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، یعنی فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ میراث بھی پائیں۔ خدا کے وارث رسول کہتا ہے، مسیح کے ہم میراث، یعنی خدا کا وارث مسیح ہے۔
ہم بھی اس کے ساتھ وارث ہیں کس کے؟ خدا کے۔ پطرس رسول بھی یہی کہتا ہے کہ اس کی ذات الہی میں شریک ہو جائے، اور یہاں یہی فرماتا ہے کہ میں اس پر اپنے خدا کا نام لکھوں گا۔ یعنی جس شخص پر خدا کا نام لکھا ہے، پڑھنے والا تو اسے خدا ہی پڑھے گا نا، اور جس پر مسیح کا نام لکھا اسے مسیح کہے گا، اور اسی کو نیا یروشلم بھی کہے گا۔ نیا یروشلم جہاں خدا کا تخت ہے، سب کچھ ہے، یعنی وہ ایک ہی چیز ہے، مسیح کا بدن۔ تو اور بہت ساری باتیں میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں، اتنا ہی کافی ہے، صرف یہ ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ اسی طرح وہ فرشتے کروبین جو خدا کا تخت اٹھائے پھرتے، خدا کے ساتھ ہیں ہمیشہ سے، کبھی ٹھوکر نہ کھائیں گے، وہی فرشتہ موسیٰ پر ظاہر ہوتا ہے جھاڑی میں، تو کہتا ہے میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا، یعقوب کا خدا، اسحاق کا خدا ہوں۔ جب تینوں بزرگوں کا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا نام لیتا ہے، ان کا خدا ہوں، تو اصل میں تو وہ فرشتہ ہے، میکائیل فرشتہ ہے جو خدا کے تخت کے سامنے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، اور کبھی ٹھوکر کھانے کا نہیں۔ اور باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پڑھنے کے لیے ہر وقت خدا کے پاک روح کی ہدایت مانگنی چاہیے، تاکہ وہ سکھائے، کیونکہ اس سے بڑا سچا استاد کوئی ہو نہیں سکتا۔ مجھے خدا ان کی تعریف ہو جس نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ اس کے کلام میں سے چند باتیں کر سکیں اور سیکھ سکیں۔ آمین۔